अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे और इस वक्त तक अपने दिन की अच्छी खूबसूरत सी शुरुआत कर चुके होंगे। सबसे पहले माज़रत करना चाहती हूँ कि रात को मैं एपी नहीं दे पाई, लेकिन उसकी एक छोटी सी वजह थी। मेरी एक पर्सनल एमरजेंसी मजबूरी थी जिस वजह से मैं एक दिन एपी नहीं दे पाई दरमियान में। हालांकि मैंने परसों रात आप लोगों से कहा था कि एपी मुकम्मल हो चुकी है, बल्कि हाफ़ मुकम्मल है। सो गाइस, कल मैं नहीं दे पाई। हालांकि ये एपी कल की मेरे पास मुकम्मल पड़ी हुई थी, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई किसी वजह से। सो आज मैंने सोचा सबसे पहले इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। आई होप आप लोग जो इसके पीछे हल्की फुल्की आवाज़ें आएंगी उसे इग्नोर करेंगे, क्योंकि आज सुबह सुबह मैं एपी रीड कर रही हूँ। सो हो सकता है कि पीछे कोई ना कोई आवाज़ आपको डिस्टर्ब करे। सो अभी हम चलते हैं जल्दी से एपी की तरफ, बिना टाइम ज़ाया किए, ताकि आप लोग जल्दी से एपी को पढ़ सकें। वैसे तो आप लोगों में से कुछ लोग यकीनन इस वक्त तक कॉलेजेस, स्कूल्स या फिर अपने काम पर जा चुके होंगे, लेकिन जैसे ही आएंगे तो मेरी कोशिश है कि 2 बजे तक एपी को पोस्ट कर दिया जाए, आप लोगों को मिल जाए। तो अभी करते हैं एपी को रीड जल्दी से। सो गाइस, आज है डबल सेंचुरी इसकी मुकम्मल हो चुकी है नावल की। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 200 एपिसोड हो जाएंगी इंशाल्लाह, और वो हो चुकी हैं। अभी देखना ये है कि इसकी नेक्स्ट और कितनी ज़्यादा एपिसोड आती हैं। मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 10 जो एपिसोड है, सॉरी, वो आए। लेकिन नावल का मुझे सही कुछ पता नहीं है कि शायद कुछ सीन बड़े हो जाएं, कुछ और इसमें ऐड करना पड़े, तो उस वजह से शायद 10 से अबव हों। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह आगे 10 एपिसोड ही हों, इससे ज़्यादा नावल और बड़ा ना हो। वैसे मैंने आप लोगों से जैसे परसों शेयर किया था कि 20 लाख अल्फाज हो चुके हैं नावल के, मतलब कि मुझे लगता है 20 लाख से थोड़े अबव ही हैं। सो पता नहीं कितने पेजेस का ये बनेगा। मैंने इसका एक छोटा सा पीडीएफ तैयार किया था, कुछ 10 एपिसोड का कह लें, तो वो काफ़ी बड़ा बना था। तो अभी देखते हैं जब मुकम्मल नावल आएगा तो इसका पीडीएफ कितना बड़ा होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी हम पीडीएफ को एक तरफ रखते हैं और अब चलते हैं अपनी एपी की तरफ। सज़ाए इश्क, एपिसोड नंबर 200, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। लगता है आज मौसम काफ़ी अबर आलूद है, गरज चमक के इम्कान है। शहदाद ने नमश को देखते अशर को कहा तो उसने माथे पर घूरी डाली। जूनियर, लगता है तुम्हारी मामा जाने का मूड काफ़ी ख़राब है। उसे क्यों पूछ रहे हैं, मुझसे ही पूछ लें। नमश तयशुदा कपड़े अलमारी में रखती बोली तो शहदाद सीधा होते उसके करीब गया। अच्छा यार, सॉरी ना, कैसे बताता तुम्हें, जब बदर ने मना किया था इसलिए नाराज़ नहीं हूँ मैं आपसे। वो आप भाइयों के बीच की बात है, मैं कभी आप भाइयों के बीच नहीं आऊँगी। लेकिन हैज़ल, उसकी हालत देखी थी आपने, फिर भी उसे नहीं बताया। बदर भाई ऐसी हालत में उसके सामने नहीं आना चाहते थे, मानती हूँ, मगर आप शाह, आपको उन्हें समझाना चाहिए था। और आप जानते क्या हालत होती है जब ऐसे वक्त में एक लड़की को सबसे ज़्यादा ज़रूरत शोहर की होती है। तब शोहर का साथ ना होना कैसा लगता है। जैसी भी हालत थी बदर भाई की, मगर हैज़ल का साथ ज़रूरी था। आप साहब ने उसे पराया कर दिया। वो अगर बदर भाई के अच्छे वक़्त में साथ हो सकती है तो बुरे में क्यों नहीं। अगर उस वक़्त जो हैज़ल की हालत थी उसमें उसके बच्चों के साथ कुछ हो जाता तो आप मर्द कभी नहीं समझ सकते एक लड़की के एहसासात। नमश की आंखों के सामने अपना वक़्त गुज़र रहा था जब अशल की पैदाइश पर वो अकेली थी। कितना मुश्किल था वो सब। उसे उस वक़्त कितनी ज़रूरत थी शहदाद की, मगर शश शहदाद ने नमश को खुद में भींच लिया। वो ना चाहती भी शिकवा कर गई थी। सॉरी नमश, जानता हूँ जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इमोशनली, तब जो हालत तब जो हालात थे, वो चाह कर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना नमश। ज़िंदगी ने हमें ऐसा उलझा दिया था कि बहुत कुछ चाहने के बावजूद भी हम नहीं कर पाए। जहाँ तक बदर की बात है तो उसकी हालत वाकई में ऐसी थी कि हैज़ल अपने खवास
برقرار نہیں رکھ پاتی۔ یہاں ایک امید تھی کہ وہ لوٹ آئے گا، اور وہ امید پوری ہو گئی، مگر جب ڈاکٹر نے کہا کہ بدر کو وہ بچا نہیں پائیں گے تب اس کی حالت دیکھتے میں بکھر گیا تھا۔ زر اور برہان نے مجھے سنبھالا۔ بدر کا جسم، چہرہ بہت بری حالت میں تھا، دیکھنے کی ہمت نہ ہوتی۔ اس کا بچنا ایک معجزہ تھا۔ خدا نے ہم پر کرم کیا اپنا، ہماری دعائیں رنگ لے آئیں۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد میں نے سب سے پہلے حویلی بتانا چاہتا تھا، مگر بدر ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا اگر ہیزل اس کے سامنے بکھری اسے دیکھتے تو وہ بھی کمزور پڑ جائے گا، اس لیے میں خاموش رہا، اور میں جانتا تھا تم سب لوگ ہو ہیزل کے ساتھ، اسے سنبھال لو گے۔ شہزاد نے اس کے بالوں پر لب رکھتے کہا تو نمش کو احساس ہوا وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھی۔ وہ وقت شہزاد کے لیے بھی بہت مشکل تھا، اپنے بھائی کو ایسی حالت میں دیکھنا۔ وہ سمجھ سکتی تھی اس کا مقصد شہزاد کو شرمندہ کروانا نہیں تھا، مگر ہیزل میں اسے اپنا آپ نظر آیا تھا۔ وہ ہیزل کا درد محسوس کر سکتی تھی، وہ خود گزری تھی اس سب سے۔ سوری کیوں؟ شہزاد نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شہزاد نے مسکراتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میں ہرٹ نہیں ہوا، مگر جانتا ہوں تمہیں وہ پل اب بھی اذیت دیتے ہیں، یاد آتے۔ نمش نے بنا کچھ کہے دوبارہ سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ شاہ نے اس کے گرد مضبوط حصار بنایا۔ تبھی کھلکھلانے کی آواز پر دونوں نے چونکتے بیڈ کی سمت دیکھا، جہاں ان کا شہزادہ ماں باپ کو دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ نمش نم آنکھوں سے مسکراتے الگ ہوتے اس کی جانب بڑھی، جبکہ شہزاد بھی۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے، ماما کی جان کو کیا ہوا؟ نمش بیڈ پر بیٹھتے اس کی جانب بازو بیڈ پر ٹکاتے جھکتے بولی۔ اشل نے ماں کو دیکھتے نظریں گھماتے باپ کو دیکھا، جو اس کی دوسری طرف آ کر بیٹھا تھا۔ اشل مسکراتے کبھی ماں کو دیکھتا تو کبھی باپ کو۔ دونوں نے مسکراتے ایک ساتھ اس کے دونوں گالوں پر لب رکھے۔ ان کی زندگی خوبصورت ہو چکی تھی، مکمل فیملی۔ نمش نے نم آنکھوں سے اشل پر جھکتے شاہ کو دیکھا اور پھر شاہ اور اشل کو دیکھتے دل میں دونوں کی نظر اتاری تھی۔ اے اللہ، شاہ اور اشل میری پوری دنیا ہے، دونوں کو ہر بری نظر سے بچا کے رکھنا، صحت اور لمبی زندگی دینا۔ ساتھ ہی اس نے آیت الکرسی پڑھتے دونوں پر پھونک ماری۔ اس دنیا کا ایک اور حصہ تھے جو اس سے دور تھے۔ آج اسے شدت سے بابا کی یاد آئی تھی۔ نمش نے چپکے سے آنکھ میں آئی نمی کو صاف کرتے اٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ کچھ کپڑے طے کرنے والے رہتے، جبکہ شہزاد جانتا تھا وہ تیمور شاہ کو مس کرتی تھی، مگر کہتی نہیں اس سے۔ اس نے گہرا سانس لیتے نمش کی پشت کو دیکھا اور اشل کو اٹھا لیا، جو بے تاب ہو رہا تھا باپ کے خوب سارے لاڈ پیار کے لیے۔ ہیزل منہ دھوتے چینج کرتے باہر آئی تو بدر ڈریسنگ روم میں الماری کھولے کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ دیکھ رہا ہوں ہر چیز ویسی ہی ہے جیسے میں چھوڑ کر گیا تھا، بالکل۔ اچھا کیا پہنیں گے؟ کون سے کپڑے نکالوں؟ مجھے لگتا ہے ٹراؤزر شرٹ ٹھیک رہیں گے۔ ہیزل خود ہی پہلے اچھا کیا پہنیں گے؟ کون سے کپڑے نکالوں؟ مجھے لگتا ہے ٹراؤزر شرٹ ٹھیک رہیں گے۔ ہیزل خود ہی کہتے دوسری سائیڈ کھولتے شرٹ اور ٹراؤزر چیک کرنے لگی۔ یہ کیسے ہیں؟ اس نے سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ اسکن شرٹ نکالتے پوچھا۔ میں کرتی ہوں۔ ہیزل اس کی شرٹ کے بٹن لگانے لگی۔ رمیشا اور رمیشا کی بیٹی کیسی ہیں؟ آپ کو کیسے پتا؟ ہیزل نے حیرت سے پوچھا۔ تم شاید بھول رہی ہو، مجھے ہمارے آنے والے بچوں کے علاوہ باقی سب کی خبر ملتی رہی ہے۔ حنین کو دیکھا آپ نے؟ ہاں، زرخان کے پاس دیکھی تھی پکچر، سیم رمیشا کی کاپی ہے۔ جی بہت پیاری ہے۔ اگر آپ سفر کر پائے تو انشاءاللہ ایک دو دن میں ہم ضرور جائیں گے۔ ہیزل اس کی شرٹ کے بٹن لگاتے بولی۔ انشاءاللہ ضرور۔
کچھ ہی پلوں میں پہلے والی ہیزل واپس آ گئی تھی۔ بدر کے واپس آنے کی خبر گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گاؤں کے لوگ آنے لگے تھے مبارکباد دینے۔ صبح سویرے ہی چلیں جی، ماشاء اللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، نسا نے بدر اور ہیزل کو آتے دیکھ کہا۔ ماشاء اللہ۔ دزہت کی بھی اسی وقت نظر پڑی۔ اس کا بیٹا خوش تھا، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس کے بیٹے کی اولاد آنے والی تھی۔ نصرت آج بہت خوش تھی، بے پناہ۔ اس کے چہرے سے اس کی خوشی جھلک رہی تھی۔ یہ آوازیں کیسی؟ بدر نے آتے پوچھا۔ لوگ آ رہے ہیں باہر مبارکباد دینے تمہاری۔ بدر اٹھا۔ کہاں جا رہے ہو بدر؟ گاؤں والوں سے ملنے۔ بدر تم آرام کرو، وہاں ہیں سب۔ وہ لوگ سب میرے لیے آئے ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے تائیں سائیں۔ آپ فکر نہیں کریں، میں ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلے ناشتہ کر لو، بعد میں، کہتے وہ مردانے کی طرف بڑھا۔ چلو تم ناشتہ کرو، نسا نے ہیزل کو دیکھتے کہا۔ انجشا بچے تم سب تو ناشتہ کرو، ان سب کا ناشتہ وہیں بھجوا دیتے۔ جی بھابی سائیں۔ ارے بس گڑیا، ٹھیک ہوں میں۔ رمیشا آتے بدر کے سینے سے لگتے روئے جا رہی تھی۔ رمیشا بچے کیا ہو گیا ہے؟ بس کرو، ٹھیک ہے وہ، نسا نے رمیشا کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ بھائی مجھے میری بھانجی سے تو ملنے دو، بدر نے مومانی رمیشا کی ساس کی گود سے کمبل میں لپٹی بچی کو دیکھتے کہا تو رمیشا روتے ہلکے سے مسکراتی پیچھے ہوئی۔ ماموں کی گڑیا، اس نے حنین کو لیا۔ یہ تو چھوٹی سی رمیشا ہے۔ وہ گلابی کمبل میں گلابی سفید گالوں والی نازک سی گڑیا کو دیکھتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولا تو سبھی مسکرائے۔ یہ تصویر سے بھی زیادہ پیاری ہے، یہ تو ہے۔ حنین نے اپنی آنکھیں کھولیں لمس پر اور ماموں کو دیکھنے لگی۔ بچے پیار کا لمس سمجھتے ہیں۔ وہ بدر کو دیکھتے ہلکے سے مسکرائی تھی۔ دو ماہ کی ہو رہی تھی اب تو۔ بدر نے ایک بازو میں حنین کو سنبھالتے دوسرے ہاتھ سے والیٹ نکالتے اس میں سے کئی 5,000 کے نوٹ نکالتے ہیزل کو دیے۔ یہ ملازمہ سے کہو وارث کے گھر بھجوا دیں، ماموں نے اپنی گڑیا کو پہلی بار دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ حنین کو ہر بری نظر سے بچائے، نصیب اچھا کرے۔ رمیشا بے نام سا مسکرائی۔ اپنی ماں پر نہ جائے اس کی قسمت بس۔ اس نے آنسو گلے میں اتارتے دل میں کہتے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ وارث کا گھر گاؤں کا سب سے غریب گھرانہ تھا۔ ایک بوڑھی عورت اور اس کا شوہر، ان کی اولاد نہیں تھی۔ وارث بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اس لیے محنت مزدوری کرنے کی اب ہمت طاقت نہیں تھی۔ ان کے گھر مہینے کا راشن بھی حویلی سے جاتا، اس کے علاوہ سیزن کے کپڑے تک۔ اور یہ ہماری گڑیا کے لیے، لالا اس کی ضرورت نہیں، یہ ماموں کی طرف سے حنین کے لیے ہے۔ اس نے مانی سائیں، آج آپ لوگ کہیں نہیں جا رہے؟ بدر نے بہن کو دیکھتے کہا تو رمیشا نے ساس کو دیکھا۔ ہاں رمیشا بچے، کون سا عالیشان گھر ہے، دونوں ماں بیٹی آج رک جاتی ہیں۔ ویسے بھی اتنے دنوں بعد تمہارا بھائی آیا ہے۔ وہ بات ساری رمیشا پر ڈال گئی۔ رمیشا نے ساس کو حیرت سے دیکھا۔ لڑکی اب وہاں جاتے ٹک نہ جانا، شام کو میرے ساتھ واپس گھر آنا ہے۔ رمیشا کے کانوں میں آتے وقت کے ساس کے الفاظ ٹکرائے۔ اسے اپنی ساس کے دوگلے معیار پر ہنسی آئی۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد وہ پہلی بار آئی تھی۔ کافی دیر سبھی بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ آ جاؤ، دستک کی آواز پر رمیشا نے کہا۔ نمش مسکراتے کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے آئیں نمش بھابی سائیں، حنین سو رہی ہے؟ جی بس ابھی سوئی ہوں۔ رات کو زیادہ تنگ تو نہیں کرتی حنین؟ نہیں اتنا تو نہیں، ایک بار اٹھتی ہے دودھ پیتے دوبارہ سوتی ہے۔ آپ بتائیں اشل کہاں ہے، سو گیا؟ نہیں وہ شاہ کے پاس ہے، میرے سے زیادہ ان کے پاس خوش رہتا ہے۔ نمش کی بات پر رمیشا کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ کتنے قسمت والے تھے اشل اور ابیشا۔ اس نے کھانے کی میز پر دیکھا تھا، ابیشا برہان کے پاس تھی، بلکہ وہ سارا دن سے نوٹ کر رہی تھی۔ ابیشا برہان لالا کے پاس ہی تھی جب سے وہ ڈیرے سے آئے تھے۔ اسے ابیشا پر رشک آیا۔ ایک اس کی بیٹی تھی جسے اب تک اس کے باپ نے دیکھا بھی نہیں تھا۔
کہ وہ लगती کیسی ہے، کس پر گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہونے لگی۔ رمیشہ سر جھکاتے اپنی نمی کو حلق میں اتارنے لگی، پلکیں جھپکتے۔ سب ٹھیک ہے؟ نمش نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا تو رمیشہ نے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ عریشان بھائی کا رویہ کیسا ہے؟ سوری میں پرسنل ہو رہی ہوں مگر مجھے فکر ہو رہی ہے، اگر برا لگے تو معذرت۔ نہیں پلیز نمش بھابی، معذرت نہیں کریں۔ جو لوگوں کو نظر آتا ہے وہ لاکھ چھپائیں تب بھی نہیں چھپتا۔ وہ پھیکا سا ہنسی۔ رمیشہ کیا سب ٹھیک ہے؟ بھابی ہر لڑکی کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی، کسی کی شادی سے پہلے تو کسی کی شادی کے بعد کی زندگی آسان ہوتی ہے۔ بہت کم خوش نصیب لڑکیاں ہوتی ہیں وہ جنہیں شادی کے بعد اگلے گھر میں بھی وہی محبت وہی عزت ملے جو پہلے ملتی رہی اپنے ماں باپ کے گھر۔ وہ کہتے ہیں نا، لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز، زندگی پھولوں کی سیج نہیں۔ رمیشہ آج پہلی بار اپنے اندر کا درد بیان کر رہی تھی۔ جب سے شادی ہوئی تھی وہ ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ سجا کر رکھتی، مگر اب کسی کی اپنائیت پاتے وہ اپنا درد بیان کر گئی۔ شاید اب اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پہلے اس کے آنسو اس سے پہلے بہتے اس نے صاف کیے۔ نمش اسے گلے لگا گئی۔ رمیشہ شکریہ مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے، مجھے اپنا دوست سمجھتے اپنی بات کرنے کے لیے۔ تم بہت باہمت ہو، مجھے شک تھا پہلے ہی، بلکہ نثار مومانی سائیں کو بھی۔ اب کی بار رمیشہ کا رنگ فک ہوا۔ پلیز انہیں مت کہیے گا یہ۔ نمش نے اس کے تاریک ہوئے چہرے کو دیکھا۔ رمیشہ کیوں نہیں بھابی، یہاں پہلے ہی بہت کچھ ہوا ہے۔ نمش بھابی، یہاں پہلے ہی بہت کچھ ہوا ہے، آپ نمش بھابی یہاں پہلے ہی بہت کچھ ہوا ہے، آپ جانتی ہیں لالا ابھی اتنے بڑے ایکسیڈنٹ سے بچے ہیں، خدا کے کرم سے۔ حویلی کی خوشیاں بہت مشکل سے لوٹی ہیں، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے۔ رمیشہ تم بیٹی ہو پاگل حویلی کی، تم تکلیف میں ہو تو ہم کیسے خوش رہ سکتے؟ نہیں نمش بھابی سائیں پلیز پہلے ہی رملہ، وہ کچھ کہتے رکی۔ کیا رملہ؟ نمش الجھی۔ کچھ نہیں رمیشہ، تمہیں لگتا ہے رملہ پہلے ہی حویلی میں ایسے بیٹھی ہے تو تم اس وجہ سے نہیں بتا رہی؟ نمش نے اسے دیکھتے اپنی بات پر زور دیتے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ رملہ کے ساتھ جو ہوا وہ ایک الگ بات ہے رمیشہ، شاید کہیں نہ کہیں میں اس کی ذمہ دار۔ نہیں نمش بھابی، میرا وہ مطلب نہیں تھا، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، آپ تو بے قصور تھیں۔ آپ کو تو نہیں پتہ تھا کہ شاداب لالا شادی شدہ ہیں، آپ کو تیمور انکل کی بیٹی ہونے کی سزا ملی۔ اس میں جہاں غلطی تیمور انکل کی تھی وہاں آغا سائیں بھی اتنے ہی قصوروار ہیں، وہ میرے دادا ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں میں ان کا ساتھ دوں گی۔ اگر وہ گل ابر پھپھو کی زہری موت کا تماشا نہ کرتے تو اتنا سب کچھ نہ ہوتا۔ میں نہیں جانتی تب کیا ہوا تھا، وہ سب کیسے ہوا۔ تیمور انکل اور یشمل چچا سائیں کی اتنی دوستی تھی پھر، لیکن جتنی محبت یشمل چچا سائیں گلابر پھپھو سے کرتے تھے وہ یقیناً ان کا ہاتھ تھام لیتے، یا شاید خود تیمور انکل، تو یہ سب نہ ہوتا، بدلے کی کبھی شروعات ہی نہ ہوتی، نہ شاداب لالا کو آغا سائیں اس سب میں لاتے، اور اگر لانا ہی تھا تو ان کی شادی کیوں کی زبردستی پہلے رملہ سے؟ سبھی جانتے لالا اس شادی سے کبھی خوش نہیں تھے، پھر اچانک وہ مان گئے، ہم نہیں جانتے کیسے، وہ تو زیادہ حویلی رہتے بھی نہیں تھے، اپنی پڑھائی بھی انہوں نے لندن سے مکمل کی، پھر وہ وہیں نہا انٹی کے پاس رہے، رملہ سے شادی کے بعد بھی وہ واپس چلے گئے۔ ان کے اور آغا سائیں کے درمیان کیا چل رہا تھا ہم سبھی انجان تھے، اور پھر شاہ لالا آپ سے شادی کر کے آ گئے، لیکن تب ہم نے ان کی آنکھوں میں بغاوت دیکھی، آپ کی محبت ان کی آنکھوں میں واضح تھی، وہ آغا سائیں کے خلاف جانے لگے آپ کے لیے، تب میں نے جانا محبت میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ شہزاد لالا آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، شاید پہلے سے یا شادی کے بعد سے، مگر جو محبت آپ سے کرتے تھے وہ کبھی رملہ کے لیے مجھے نظر نہیں آئی۔ لیکن ایک بات کہوں گی، شاہ لالا نے رملہ سے شادی بے شک جیسے بھی کی، لیکن اس کا ہر حق ادا کیا۔ اب کی بار نمش کے چہرے پر سایہ سا گزرا۔ رمیشہ نے نوٹ کیا مگر بات جاری رکھی۔
रमला की अपनी भी बेहद बेवकूफ़ियाँ शामिल थीं अपने घर की बर्बादी में। आप भी तो समझौता करने लगी थी ना। फिर उसने जो किया वो नाकाबिले माफ़ी था। उसने आपकी जान लेना चाहिए और अशल की भी। भला उस मासूम का क्या कसूर था? वो मेरी बहन है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसका साथ दूंगी। यहाँ रमला गलत थी, कसूरवार थी, मानती हूँ उसके साथ गलत हुआ, मगर फिर भी वो उसी गलत के रास्ते पर चलने लगी। वो शादाद भाई से अपने साथ हुई ना इंसाफ़ी पर सवाल करती, मगर आपके साथ वो जो रवैया इख्तियार करती वो भी एक औरत की जलन होती। कोई भी औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर असल वो मासूम तो अभी दुनिया में आया भी नहीं था। रमला वहाँ सरासर गलत थी। मैं भी एक माँ हूँ। शादाद भाई ने जो किया वो शायद होना ही था। कोई भी माँ बाप अपनी औलाद के साथ बुरा करने वाले को कभी माफ़ नहीं कर सकता। शादाद भाई का गुस्सा फितरती था। रमला ने खुद अपना घर बर्बाद कर लिया, वरना इतना तो शालाला को जानती हूँ, वो कभी भी रमला को ना छोड़ते। आगे अब उन्होंने रमला को उसकी खुशी से फ़ैसला करने का हक़ दिया है, जो वो अपने लिए बेहतर समझे। इसलिए नमश भाभी, रमला मेरे लिए एक सबक है। बेशक मेरा और रमला का मामला अलग था, दोनों जगह बहुत फ़र्क है, लेकिन फिर भी अरिशान का रवैया अक्सर मुझे बहुत हर्ट करता है। तकलीफ़ भी होती है, मगर खुदा ने मुझे जो नेमत दी है वो अनमोल है मेरे लिए। अब अरिशान की सहद दिल को चुभने वाली बातें भी असर नहीं करती। अब बस एक चीज़ तकलीफ़ देती है, अरशान का हुनैन से रवैया। उन्हें बेटी नहीं बेटा चाहिए था, मगर भाभी ये तो खुदा की देन है, नेमत होती है बेटी। अरशान का हुनैन से रवैया। उन्हें बेटी नहीं बेटा चाहिए था, मगर भाभी ये तो खुदा की देन है, रहमत होती है बेटी। मुझे समझ नहीं आती अरशान और अरशान के सारे घर वाले कौन सी दुनिया में रहते। अरशान भाई तो पढ़े लिखे हैं। नमश को हैरत हो रही थी रमीशा की बातों पर। पढ़े लिखे जहलों के बारे में तो आपने मुहावरा भाभी सुना होगा, वो सभी उसी पर पूरा उतरते हैं। अरशान खुद बाहर के डिग्री होल्डर हैं, मगर उन्हें मेरा आगे पढ़ना पसंद नहीं था। उन्होंने मेरी पढ़ाई अधूरी छुड़वा दी। मैंने उफ तक नहीं किया, मगर अब बात मेरी बेटी की है। अरशान ने एक बार भी हुनैन को देखा तक नहीं, प्यार नहीं किया। कहते रमीशा के ज़ब्त के बावजूद भी आंसू बह निकले। बस रमीशा मेरी जान। नमश उसके गले लगते उसे तसल्ली देने लगी। बदर भाई इस वक्त इस रिश्ते के खिलाफ थे, शायद वो ठीक थे। नमश ने सुना था बदर इस रिश्ते से खुश नहीं था, मगर सबके कहने पर माना था। काश उस वक़्त सब उनकी बात मान लेते तो आज रमीशा खुश होती। रमीशा ने आंसू साफ किए। बस भाभी, ये मेरी किस्मत थी। मुझे अब बस अपनी बेटी का मुकाम चाहिए, सब उसे प्यार करें, उसे अपनायत दें और कुछ नहीं। नमश भाभी, आप प्लीज़ किसी से बस कुछ मत कहिएगा, ना शाह लाला से ना ताई साईं से। मगर रमीशा, नहीं भाभी, मैं आखिरी हद तक कोशिश करूँगी। मैं नहीं चाहती मेरी माँ की परवरिश पर सवाल उठे, लोग कहें एक बेटी घर में बैठी थी दूसरी भी आ गई। नहीं रमीशा, कभी ऐसा मत सोचना। तुम अपने घर में खुश रहो, और इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं। मेरी हम सब की दुआ है तुम अपने घर में खुश रहो, आबाद रहो। लेकिन अगर कभी तुम्हें लगे अब हर चीज़ तुम्हारी हिम्मत से बाहर जा रही है, तो ये हवेली तुम्हारी थी, है और रहेगी। तुम बेटी हो इस घर की, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हुनैन मुझे अशल की तरह है, और मुझे नहीं लगता हैज़ल कभी अपने आने वाले बच्चों में और हुनैन में फ़र्क करेगी। बाकी हुरैन कैसी होगी मैं उसका नहीं कहती, या आगे शावेज़ भाई की बीवी कैसी आएगी, मगर तुम्हारे सारे भाई तुम्हारे सर पर हैं। हम तो एक तरफ हैं, मगर मैं आज तुम्हें भाभी नहीं बहन होने के नाते कहती हूँ, ज़िंदगी में जैसा भी वक़्त आए मैं और शाह तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे। मुझे लगता है रमीशा, ये बात इतनी छोटी नहीं है, मुझे शाह से बात करनी चाहिए। हम अरिशान भाई को समझाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं भाभी, अगर बात बढ़ी तो बढ़ जाएगी। आप शाह दाद लाला के गुस्से से वाकिफ़ नहीं, और बदर लाला तो एक पल मुझे वहाँ रुकने नहीं देंगे, मगर मैं अपनी बच्ची के सर से बाप का साया नहीं उठा सकती।
شاید ارشان کو سمجھ آ جائے، وہ جیسے بھی ہیں حنین کے پاپا ہیں، آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ کسی سے بات نہیں کریں گی۔ نمش نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ رمیشہ، ارشان تم پر ہاتھ اٹھاتا ہے، بھابھی میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی سہ لوں گی، آپ وعدہ کریں پلیز۔ تو تم بھی مجھ سے وعدہ کرو رمیشہ، تم اپنے حق کے لیے خاموش نہیں رہو گی۔ اگر اب ارشان بھائی نے تم سے کچھ بھی کہا تو تم خود حویلی بتاؤ گی، بدر بھائی کو، شاہ کو۔ تم جب جب خاموش رہی ہو ان کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ وعدہ کرو مجھ سے۔ تو میں بھی وعدہ کروں گی، نہیں تو میں شاہ کو بتا دوں گی صاحب۔ ٹھیک ہے میں وعدہ کرتی ہوں، اب اگر کچھ ایسا ویسا ہوا تو میں بتاؤں گی، خود بتاؤں گی۔ اور بیٹی بیٹے کے فرق کے متعلق آنٹی تو ارشان بھائی کے کان نہیں بھرتی شاید، رمیشہ نے سر ہلاتے کہا۔ شرم تو نہیں آتی ایسی عورتوں کو جو خود ایک عورت ہوتے ایسی حرکتیں کرتی ہیں؟ وہ خود سوچیں، اگر انہیں بھی ایسے ہی ان کے والدین نہ پیدا کرتے تو کیا وہ دنیا میں ہوتی؟ خیر، ارشان بھائی کو باتوں باتوں میں سمجھاؤ رمیشہ بیٹی کے مقام کے بارے میں، انشاءاللہ وہ بھی خود کو حنین سے محبت کرنے سے روک نہیں پائیں گے۔ نمش سوئی ہوئی حنین کو پیار کرتی بولی تو رمیشہ مسکرا بھی نہ سکی۔ نمش کافی دیر اس سے باتیں کرتی رہی۔ آج رمیشہ کا دل بہت ہلکا ہوا تھا، کسی اپنے سے اپنا سب درد بیان کرتے۔ اس کی اپنی سگی بہن نے کبھی پوچھا تک نہ تھا کہ تم اپنے گھر میں کیسی ہو، جو آج اپنائیت اور محبت نمش نے دی تھی، جبکہ نظر جو دروازے کے باہر کھڑی تھی اپنے آنسوں پہنچتے شکست زدہ قدموں سے پلٹ گئی۔ وہ اپنی بیٹی کی گناہ گار تھی، سسرال میں میکے والوں کی تعریفیں کرتے تھکتی نہ، بڑے چاؤ سے بیٹی دی تھی بھائی کے گھر، مگر آج اسی بیٹی کو وہ ذلیل و خوار کر رہے تھے۔ بیٹی کی پیدائش پر جو باتیں سنائیں وہ نزہت نے بھی سنی تھی، مگر خاموش رہی۔ کیا کہتی بھابھی اور داماد کے آگے؟ سسرال میں اب بھرم بھی تو رکھنا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ ہیزل کے چہرے کی شادابی لوٹ چکی تھی، بے شک ابھی کمزور تھی، مگر آنکھوں کی چمک، گالوں کی سرخی، لبوں کی مسکراہٹ۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو بدر کو اٹھتے دیکھ بولی، ہوں پانی تو آپ مجھے کہتے۔ اس نے پانی ڈالتے دیا۔ کیا ہوا؟ آپ کو پین ہو رہا؟ ہیزل کو اس کے چہرے کی رنگت سرخ لگی۔ نہیں بس تھوڑا سا۔ یہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ ہے، آپ نے ماننا تو ہوتا نہیں۔ زرحان لالا نے کہا بھی تھا آپ کو کہ اتنی دیر بیٹھے نہیں، آرام کریں، مگر آپ کو سننا تھوڑی تھی۔ کہاں ہے درد؟ مجھے بتائیں۔ ارے یار اتنا بھی نہیں، وہ ہیزل کے پریشان چہرے کو دیکھتے بولا۔ بدر آپ بتائیں بھی، نہیں تو میں سب کو بتاتی ہوں۔ ارے نہیں یار، کیوں سب کو پریشان کرنا ہے، بس ہلکا سا درد ہے کمر میں۔ آپریشن پر؟ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ آپ سے کہا تھا زرحان لالا نے، یہ بہت زیادہ دیر بیٹھنے اور چلنے کی وجہ سے ہوا ہے نا؟ ہاں شاید۔ میڈیسن کھا چکا ہوں میں، کچھ دیر آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ زرحان لالا مرہم کا بھی بتا رہے تھے جو ڈاکٹر نے دی ہے۔ ہیزل نے جلدی سے سائڈ ٹیبل کھولتے میڈیسن بدر کی میڈیسن نکالتے مرہم دیکھی۔ ہاں یہ رہی۔ ہیزل نے مرہم سائڈ پر رکھتے بدر کی شرٹ کے بٹن پر ہاتھ رکھا۔ کیا ارادہ ہے لڑکی؟ وہ ہیزل کی نم آنکھوں کو دیکھتے شرارت سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے قریب کرتے بولا۔ تو ہیزل نے پہلے نہ سمجھی سے اسے دیکھا اور پھر اس کی مسکراتی آنکھوں کو دیکھتے اسے سمجھ آیا تو گھورتے اپنا کام جاری رکھا، جبکہ بدر نے اس کے گال کو لبوں سے چھوا۔ مجھے ڈسٹرب نہیں کریں۔ کیوں، کچھ ہوتا ہے تمہیں؟ بدر اس کے لبوں کو دیکھتے بولا، آپ مجھے مرہم لگانے دیں گے کہ نہیں؟ کہ میں بتاؤں سب کو؟ اف ظالم لڑکی! میرے ہر درد کی علاج تو یہ میرے ہر درد کا علاج تو یہ لب ہیں۔ ہیزل اٹھتی اس کے پیچھے گئی، شرٹ اتاری۔ بدر آگے ہوا تو ہیزل بیٹھتے مرہم لیتے اس کی پیٹھ پر مساج کرنے لگی۔ زخم تو نہیں تھا مگر نشان واضح تھا، ابھی کافی بڑا کٹ تھا آپریشن کا۔ ہیزل کے آنسوں گرنے لگے۔ ہیزل! بدر نے اسے پکارا مگر وہ بے آواز پھر سے رونے میں مشغول تھی، مگر بنا آواز کے بھی بدر جانتا تھا۔ ہیزل کیا پاگل پن ہے یہ؟ ابھی یہ آنسوں کیوں؟ اس نے گردن موڑی۔ ہیزل نے مرہم
مرہم بند کرتے سائڈ پر رکھتے اسے شرٹ پہنائی اور اس کے پیچھے تکیا اور کشن رکھا تاکہ وہ آرام سے ٹیک لگا سکے۔ ہیزل، منع کیا تھا نا، اب ایک آنسو نہ بہے تمہارا۔ پھر بھی یہ وہ لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہیزل نے گلابی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر سر اس کے سینے پر رکھ گئی۔ ہیزل، تمہارا ایسے بار بار اداس ہونا ہمارے بچوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، صحیح سلامت ہوں تمہارے پاس، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اگر خدا نخواستہ جیسے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں کبھی چل نہیں پاؤں گا وہ سچ ہوتا تو تب تم کیا کرتی؟ ایسے بار بار روتے، ناشکری نہیں کرتے؟ ہاں، ابھی تھوڑی تکلیف ہوگی مگر انشاءاللہ جلد میں پہلے کی طرح ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ہاں، بس یہ چہرے کے نشانات، مجھے فرق نہیں پڑتا ان سے۔ تسلیم مومانی کی طرح۔ اگر پھر کسی نے کہا کہ اب میں ہینڈسم نہیں لگتا تو منہ نہ توڑ دوں اس کا ہینڈسم نہیں لگتے؟ وہ ماتھے پر شکن ڈالتے بولی، آج میں نے ان کی عمر کا لحاظ کیا تھا ورنہ، اور رشتے کا، اوپر سے آپ روک رہے تھے اشارے کرتے، ورنہ بتاتی میں انہیں۔ مجھے تو آپ پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ بدر نے مسکراہٹ دبائی اس کے غصے پر۔ ریلی آخری بات پر اس نے آئی برو اچکاتے پوچھا، سچی کتنا؟ وہ شرارت پر آمادہ تھا، بہت زیادہ۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولی، پھر بھی کتنا؟ وہ باضد ہوا جاننے کو۔ تو اب کی بار ہیزل اونچے ہوتے اس کے جلے گال پر لب رکھ گئی اور پھر گال توڑی گردن کے جلے زخموں پر لبوں کا مرہم رکھتی گئی۔ اتنے؟ ہائے یار، مجھے کیا پتا تھا، میں ہوش میں آتے دوبارہ آگ میں چھلانگ لگا لیتا۔ بدر کہتے اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے اسے بے انتہا قریب کرتے اس کے لبوں پر جھک گیا، اس کے لبوں پر گرفت کیے اس کی سانسوں کو پینے لگا کسی نشے کی طرح۔ آفٹر 1 month ہیزل، بدر کو میڈیسن دے دی؟ جی۔ اچھا بچے، خود بھی آرام کرو جا کے، اب کل تمہارا چیک اپ بھی ہے۔ نسا بیگم نے اسے یاد کروایا۔ یہ 1 ماہ انتہائی مصروفیت بھرا گزرا تھا۔ جیسے ہی بدر کی واپسی کا پتہ چلا تھا گاؤں کا ایک ایک فرد اس سے ملنے آیا تھا، اس کے علاوہ ساتھ والے گاؤں کے لوگ، جہاں جہاں تک آغا سائیں کے جاننے والے تھے یا باقی حویلی کے مردوں کے۔ ایک مہمان جاتا تو دوسرا آ جاتا۔ مردان خانہ ایک پل کے لیے بھی خالی نہیں ہو رہا تھا مہمانوں سے۔ دوسری طرف گاؤں کی عورتیں، ملازمین کے علاوہ حویلی والوں کی بھی دوڑیں لگی رہتیں۔ حویلی میں بہت بڑا ختم شریف کروایا گیا تھا، سبھی آئے تھے۔ آج بھی آغا سائیں کے کوئی جاننے والے آئے ہوئے تھے حیدرآباد سے۔ بدر ان سے ملنے کے بعد آرام کرنے چلا گیا۔ ہیزل اسے کھانا کھلا کر میڈیسن کھلا کر آئی تھی تاکہ اب وہ آرام کرے۔ ہیزل سر ہلاتے چلی گئی۔ بدر میڈیسن کی وجہ سے سو رہا تھا۔ ہیزل چینج کرتے آتے اس کے سینے پر سر رکھتے آنکھیں موند گئی۔ زندگی پھر سے خوبصورت ہو گئی تھی خدا کے کرم سے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا پوتا ہے تمہارا احتشام۔ فاروق شاہ نے احتشام شاہ داد کی گود میں اشل کو دیکھتے کہا تو احتشام شاہ مسکرائے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ فاروق شاہ احتشام شاہ کے کالج کے زمانے کے دوست تھے۔ اچھی سلام دعا تھی۔ آج وہ بدر کے آنے کی مبارکباد دینے آئے تھے۔ اور ہاں، سنا ہے اکرمہ کا نکاح کیا ہے، مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ کون لوگ ہیں؟ اکرمہ کے ہاسپٹل کے سینئر سرجن ڈاکٹر ہیں جاوید صاحب، ان کی صاحبزادی سے ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ۔ اور شاویز کا سناؤ، اس کی بھی کہیں بات طے کی؟ فاروق شاہ شاویز کو دیکھتے بولے، جبکہ ان کی آنکھوں میں شاویز کے لیے پسندیدگی دیکھتے احتشام شاہ چونکے۔ نہیں، ابھی نہیں۔ کوئی ہے بیٹی خاندان میں نظر میں؟ آخر فاروق شاہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ ابھی تو کوئی نہیں احتشام۔ دیکھو، اچھا تو نہیں لگتا خود سے کہنا، مگر میری خواہش ہے کہ میری بہن کی بیٹی تمہارے گھر کی بہو بنے۔ ماشاءاللہ، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی، سلیقہ اشار ہے۔ احتشام شاہ خاموش ہوئے کیونکہ شاویز انہیں اپنی پسند سے آگاہ کر چکا تھا۔ ابھی انہوں نے بتایا اس لیے نہیں تھا کیونکہ یاشا انہیں بیٹیوں کی طرح تھی، وہ اس کا نام نہیں لے سکتے تھے، اور شاویز کا یاشا سے باقاعدہ رشتہ نہیں ہوا تھا۔ فاروق، سونیا بچی مجھے بیٹیوں کی طرح ہے، اگر وہ اس گھر میں آئے تو خوشی کی بات ہوگی، مگر پہلے میں شاویز سے بات کروں گا۔ تم تو جانتے ہو آج کل کے بچوں کو۔ انہوں نے رأسانیت سے بات کو سنبھالتے سمیٹ دیا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، تم شاویز حویلی میں بات کرو،
پھر اگر خدا کو منظور ہوا تو ضرور، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں۔ بالکل۔ بیٹھو شاویز، مجھے تم سے بات کرنی ہے، بلکہ سبھی سے۔ احتشام شاہ کچھ سنجیدہ تھے۔ خیریت بابا سائیں، آج فاروق آیا تھا؟ جی میں ملا۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے؟ کون سی خواہش؟ سبھی چونکے۔ وہ چاہتا ہے سونیا اس کی بہن کی بیٹی اس گھر کی بہو بنے۔ جی آپ نے کیا کہا؟ شاویز کا رنگ بدلا، ساتھ ہی سنجیدہ ہوا۔ نسا نے شور کو دیکھتے بیٹے کو دیکھا۔ بابا سائیں میں آپ کو آگاہ کر چکا ہوں۔ شاویز نے یاد کروایا۔ جانتا ہوں، تو پھر آپ نے انہیں بتایا نہیں؟ شاویز، یاشا، سونیا دونوں مجھے تمکن حیضل کی طرح ہیں۔ یاشا کا بھی تمہارے ساتھ کوئی باقاعدہ طور پر رشتہ طے نہیں ہوا جو میں یاشا بچی کا نام لیتا، اور دوسری طرف فاروق نے خود بات کی۔ میں اسے منہ پر انکار کرتے اس کی انا کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا تھا۔ بیٹی کا باپ بن کے بات کر رہا تھا۔ میں نے تم سے بات کرنے کا کہا ہے، اب 1-2 دن میں راسانیت سے انکار کر لوں گا کہ تم کسی اور کو پسند کرتے ہو، مگر بابا سائیں ایسے تو انہیں امید لگ جائے گی۔ نہیں، اسے سمجھ آ گیا تھا، اسی لیے اس نے جاتے کہا تھا جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں جہاں نصیب ہو۔ تو پھر اس بات کو کرنے کا مطلب ہے آج فاروق، کل کوئی اور بھی کر سکتا ہے ایسی بات۔ مجھے لگتا ہے ہمیں باسط بھائی صاحب سے بات کرنی چاہیے۔ آپ سب کیا کہتے؟ ان کی کیا رائے ہے؟ مگر لالا سائیں، یاشا چھوٹی ہے ابھی بہت، ابھی وہ 18 سال کی بھی نہیں ہوئی۔ التمش شاہ نے یاد کروایا۔ جانتا ہوں نہ، ابھی ہم شادی کی بات کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ان کی رائے لے لی جائے۔ وہ کیا کہتے؟ ان کی اس رشتے پر رضامندی ہوئی تو منگنی کر دیں گے، شادی جب وہ کہیں۔ ایسے یہ نہ ہو ہم بات دل میں بٹھائے بیٹھے رہیں اور وہ کچھ اور سوچ لیں۔ میں نے بات کی تھی زرحان لالا سے بابا سائیں۔ شاویز کا چہرہ سرخ ہوا۔ بچے، یہ کوئی کہانی کی سٹوری یا ڈرامہ نہیں چل رہا۔ ہم بڑے جب تک بات نہ کر لیں بات گول گول ہی رہے گی۔ ہم کسی اور امید کے سرے پر بیٹھے رہیں گے، اور کل کو وہ انکار کر دے یا یاشا بچی کی مرضی نہ ہوئی تو؟ شاویز نے مٹھی بھینچ لی۔ دل بیٹھا۔ لالا سائیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں واضح کر لینا چاہیے، ہم بھی مطمئن ہو جائیں گے اور وہ بھی بیٹی والے ہیں۔ اگر واضح بات ہوئی تو تسلی رہے گی انہیں، اور یاشا بیٹی کی مرضی بھی پتہ چل جائے گی۔ جبکہ شاویز کو بے چینی ہونے لگی ابھی سے۔ اگر یاشا نے انکار کر دیا تو؟ اس نے پہلو بدلا۔ انکار کر کے تو دکھائے۔ دل نے فوراً کہا ٹھیک ہے، پھر چکر لگاتے 1-2 دن میں۔ کل ٹھیک رہے گا؟ حیضل نے کچھ سوچتے کہا۔ کل کیوں؟ کل سنڈے ہے، اور تمکن بتا رہی تھی زرناب انٹی بھی شہر گئی ہوئیں، ان کی طبیعت شاید ٹھیک نہیں تھی۔ ہوں تو پھر ٹھیک ہے، کل لگاتے ہیں چکر، دیکھتے کیا کہتے۔ ابھی صرف بات کرنی ہے۔ کون کون جائے گا؟ شہادات لالا، تم میرے بھائی ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں خاص پروٹوکول ملے گا۔ یاشا مجھے حیضل تمکن کی طرح ہے، زرخان میرا دوست ہے، مت سوچنا میں کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ دلواؤں گا تمہیں۔ یاشا کی رضامندی اور اس کے بڑوں کا فیصلہ جو ہوگا ماننا ہوگا۔ شہادات نے پہلے ہی ہری جھنڈی دکھا دی۔ لالا، شاویز نے حیرت سے بڑے بھائی کو دیکھا۔ سب نے مسکراہٹ دبائی۔ یہ امید نہیں تھی مجھے، وہ کہتے اٹھا۔ اس کے جانے کے بعد سبھی کا قہقہ لگا تھا۔ قائلہ، کیا ارادہ ہے؟ بھابھی، ضرور کل میں تمکن کی ماں یا زرخان کی چچی نہیں بلکہ شاویز کی ماں کی حیثیت سے جاؤں گی اپنے بیٹے کی خوشی مانگنے۔ نسا مسکرا دی۔ جہاں بڑے فرق نہیں کرتے تھے وہاں بچے کیسے رشتوں میں فرق کرتے؟ بے شک جو کچھ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اسی رستے پر وہ بڑے ہو کر چلتے ہیں۔ مثال دینے سے پہلے مثال بننا پڑتا ہے۔ اکرمہ، سامان رکھوا دیا؟ جی تائی سائیں، ابھی صرف بات کرنی تھی، اس لیے آغا سائیں، احتشام شاہ، التمش شاہ، قائلہ، نسا اور شہادات نمش جا رہے تھے۔ بدر جا نہیں سکتا تھا اور حیضل کی ابھی سب احتیاط کروا رہے تھے۔ شاویز بھائی فکر نہیں کریں، یاشا ہی میری دیورانی بنے گی۔ نمش جیسے ہی باہر آئی شاویز کو ادھر سے ادھر چکر لگاتے دیکھ بولی تو وہ مسکرایا۔ نمش آ بھی جاؤ، شہادات کی آواز اسے سنائی دی۔ چلیں آپ دوا کریں،
ज़रहान لالا مان جائیں ہم نکلتے ہیں۔ نمش چادر ٹھیک کرتی آگے بڑھی تو سبھی اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ آغا سائیں، التمش شاہ اور قائلہ ایک گاڑی میں تھے، جبکہ دوسری گاڑی میں شاداب کے ساتھ احتشام شاہ تھے، جبکہ پیچھے نسا بیگم اور نمش اچھل ساتھ گارڈز کی گاڑی تھی۔ ان کا قافلہ شہر کی جانب بڑھنے لگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تمکن کچن میں زرحان کا من پسند لنچ تیار کر رہی تھی۔ آج سنڈے ہونے کی وجہ سے وہ گھر تھا، ایک ہی تو دن ملتا تھا انہیں ساتھ لنچ کرنے کا، ورنہ تمکن روز ڈرائیور کے ہاتھ زرحان کا لنچ آفس بھیجتی۔ زرحان تو چاہتا تھا کہ سنڈے کا سارا دن وہ تیار ہوتے بس اسی کے سامنے رہے، مگر پھر بھی تمکن اس کے لیے لنچ روز کی طرح خود بناتی۔ اس وقت بھی پنک اور وائٹ لان کے سوٹ میں بالوں کا جوڑا کیے وہ کچن میں تھی جب ملازمہ نے اسے اطلاع دی، حویلی سے سبھی آئے ہیں۔ تمکن حیران ہوئی، انہوں نے آنا تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ رات اس کی بات ہوئی تھی پہلے ماں سے، پھر ہیزل نمش دونوں سے، مگر انہوں نے تو ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ جلدی سے دوپٹہ سر پر ٹھیک کرتی باہر نکلی تو چونکی، آغا سائیں کو دیکھتے۔ وہ آتے سب سے ملی، آپ سب نے آنا تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ سرپرائز کیسے رہتا پھر؟ اور ہم کیسے دیکھتے ہماری تمکن اپنے گھر میں کیسے کام کرتی ہے؟ تمکن سنک گئی نمش کی بات پر۔ اور ہماری بیٹی کیسی ہے؟ نسا نے یاشا کو پیار کرتے پوچھا تو وہ مسکرائی، میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ میں بھی اچھی ہوں الحمدللہ۔ یاشا نے ایک نگاہ اپنے حلیے پر ماری، کاٹن کے ٹراؤزر پر لان کی فراک، گلے میں جھولتا دوپٹہ جو اس نے آغا سائیں کو دیکھتے فوراً سر پر لیا۔ یہ کپڑے اس نے کل سے پہنے ہوئے تھے۔ اسے شرمندگی ہوئی، بلکہ اس نے تو صبح بال بھی نہیں بنائے تھے، آج سنڈے تھا۔ خوب دل کھول کر سوئی تھی، کچھ دیر پہلے اٹھی تھی تو ڈیڈ اور بھائیوں کے پاس آ بیٹھی۔ زرناب کل کی آئی ہوئی تھی مگر وہ کمرے میں تھی، ابھی اس کا ارادہ ماں کے پاس جانے کا ہی تھا۔ آپ لوگوں نے آنا تھا، کم سے کم بتا دیتے، بندہ کپڑے ہی چینج کر لیتا ہے۔ وہ منہ بسورے نمش سے اشر کو لیتی بولی، ہاں بھائی، یہ نا انصافی ہو گئی تمہارے ساتھ، آج تو تمہارا تیار ہونا بنتا تھا۔ نمش نے معنی ہیزی سے کہا، کا کیا مطلب؟ یاشا نے اسے نا سمجھی سے دیکھا تو نمش مسکرائی، بھائی چل جائے گا، بھائی چل جائیں گے سارے، مطلب پتہ جلد ہی۔ یاشا کو خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ کچھ تو تھا مگر کیا؟ اس نے نمش کو دیکھا جو جا کر ساس کے پاس بیٹھ گئی۔ زرناب کیسی ہے؟ کہاں ہے؟ وہ کمرے میں ہے، تمکن نے بتایا۔ اب کیسی طبیعت ہے زرناب کی؟ پہلے سے بہتر ہے، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے۔ کیا میں مل لوں؟ اگر زرناب سو نہیں رہی تو؟ ابھی وہ سو رہی ہیں، کچھ دیر پہلے میں جوس دینے گئی تھی تو وہ سو رہی تھیں۔ چلو پھر آرام کرنے دو۔ یاشا بچے جاؤ پھر دوست سے کہو کھانا لگائے۔ نہیں بھائی صاحب، ہم لوگ ابھی آئے ہیں بس، آپ سب ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ یاشا، تمکن کھانا لگاؤ۔ جی۔ تمکن مسکراتے اٹھی، ان کے ساتھ لائے سامان سے ان کے آنے کا مقصد کا شک صاف ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا لگ گیا تھا۔ اور بدر کا سنائیں، کیسا ہے وہ؟ الحمدللہ، پہلے سے بہت بہتر، شکر اللہ کا، ہم زرحان کے مقروض ہیں۔ آغا سائی نے زرحان کو دیکھتے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، آپ مجھے شرمندہ نہیں کریں، میں خود اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے صحیح وقت پر وہاں بھیجا۔ کھانا اچھے ماحول میں کھایا گیا، جبکہ یاشا تو اشر کے ساتھ مصروف رہی سارے وقت میں۔ کیا بنا؟ ہیزل کا میسج نمش کو ملا تو وہ مسکرائی، ابھی تو کھانے سے فارغ ہوئے لڑکی، شاویز بھائی سے کہو صبر رکھیں، مجھے لگتا ہے اب اگر بہن جی کی طبیعت اجازت دے تو انہیں بھی بلوا لیں، احتشام شاہ نے کہا تو زرحان نے تمکن کو دیکھا، جی میں دیکھتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زرناب آتے سب سے ملی، دیکھیں بھائی صاحب، کچھ عجیب لگے گا آپ کو مگر ہم سب چاہتے ابھی صرف اگر آپ کی رضامندی ہو تو بات طے کر دی جائے۔ باسق زیدی نے بیٹے کی طرف دیکھا، ہم آپ سے آپ کی سب سے قیمتی چیز مانگنے آئے ہیں باسق صاحب، ہمیں آپ کے گھر کی رونق، آپ کی یشا چاہیے، ہم یشا کو اپنے گھر کی رونق بنانا چاہتے ہیں۔ نسا نے باسق زیدی اور زرناب کو دیکھتے پوچھا، میں سمجھی نہیں؟ زرناب نے نسا کو دیکھتے پوچھا۔
यशा जो अशल को खिला रही थी उसने हैरत से देखा सबको। शावेज़ यशा को पसंद करता है जरनाब, हम शावेज़ के लिए यशा का हाथ मांगने आए हैं। जरनाब ने बेटे और फिर बासिक जहदी को देखा। यशा अभी बहुत छोटी है। जरनाब ने दोनों को देखते कहा, हम जानते हैं हमें अभी शादी नहीं करनी, हम इंतज़ार करेंगे, हमें बस आपकी मर्ज़ी हम बस आपकी मर्ज़ी जानना चाहते हैं और चाहते कोई छोटी मोटी रस्म कर दी जाए। जरहान खामोश था। जरहान, आज मैं तमकिन की माँ या तुम्हारी चची नहीं बल्कि अपने बेटे की खुशी मांगने आई हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। कायला ने बासिक जैदी और जरहान को देखते कहा। तमकिन शोहर के तासरात नोट कर रही थी जो खामोश था। बासिक जहदी ने बेटे को देखा। बेशक कायला ने उनसे पहली बार कुछ मांगा था, मगर ये सवाल उनकी बेटी की ज़िंदगी का था। चची जान, याशा अभी बहुत छोटी है, महज 17 साल की। अभी उसने बात अधूरी छोड़ी। सभी के चेहरे संजीदा हुए। तो क्या मैं इनकार समझूं? कायला ने जरहान से पूछा तो उसने गहरा सांस लिया। दोहरा रिश्ता था, अजीब सूरत हाल में फंसा था। मुझे कुछ वक़्त चाहिए चची जान, याशा से बात करने के लिए। मैंने याशा को बहन नहीं बेटी की तरह पाला है। इतनी जल्दी इतनी जल्दी इतना बड़ा फ़ैसला, मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे समझेंगे। हम समझ सकते हैं जरहान, तुम अच्छे से सोचो, याशा बच्ची की मर्ज़ी जानो और फिर हमें बताना। हमें कोई जल्दी नहीं, हम सिर्फ इतना चाहते, अगर हाँ हो जाए तो कोई रस्म कर दें ताकि याशा बच्ची को वक़्त मिल जाए तो दूसरी तरफ शावेज़ को भी तसल्ली रहे। जरहान अब की बार खामोश रहा। तमकिन को फ़िक्र हुई, एक तरफ भाई तो दूसरी तरफ नंद। बच्चा अपना ख्याल रखना, निसा ने याशा के माथे पर लब रखते कहा तो वो खामोश रही। ये क्या हुआ था? उसका दिमाग अभी माउफ था। उसका रिश्ता, उसका तो दिमाग ही चकरा गया था। अभी तो उसने पढ़ना था, भैयों के ऑफिस में काम करना था, अपने ख्वाब पूरे करने थे। फिर ये सब? उसे शावेज़ शाह पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। अप, अपनी आखिरी मुलाकात में जो नरम सी फीलिंग हुई थी वो भग से उड़ी। शादी और अभी कभी नहीं, वो भी उस एक्सरे मशीन से तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ देर बाद वो लोग चले गए। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, उनके जाते ही यशा ने ऊंची आवाज़ में इनकार किया। तमकिन का रंग फीका पड़ा। जरहान ने यशा को देखते तमकिन को देखा जिसने लब काटा था। मुझे पढ़ना है, जॉब करनी है, भैयों की तरह आर्किटेक्ट बनना है, वो सबको आगाह करती वहाँ से पाँव पटकती गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ वॉकआउट कर गई। याशा की अभी उम्र ही क्या है, सबको सोचना चाहिए था। बात करने से पहले जरनाब ने जरखान को देखते कहा तो वो खामोश रहा। बेटियों वालों से सब पूछते हैं, कोई बुराई नहीं इसमें, और मुझे शावेज़ पसंद है हर लिहाज से। बात सिर्फ याशा की उम्र की है और रजामंदी की। जरखान, तुम याशा से बात करना बाकी, अगर याशा की रजामंदी हुई तो मैं ख़ुद बात करूँगा। 2-3 साल का वक़्त ले लेंगे। बासिक जैदी को शावेज़ पसंद था। दूसरा उन्होंने तमकिन के फीके होते रंग को देखते अपना फ़ैसला सुना दिया। जरहान ने सर हिलाया। जरनाब भी खामोश हो गई। जारी है। सो गाइस, कैसी लगी आज की एपिसोड? ये एपिसोड मैंने चूँकि रात को देनी थी लेकिन मैं दे नहीं पाई, तो मैंने अभी सोचा कि मैं सबसे पहले से दूं। और आज मैंने जैसे स्टार्टिंग पे आप लोगों को बताया था कि आज मैं दिन के टाइम रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। सो आपको परिंदों की आवाज़ें और बाहर से गुजरती ट्रैफिक की आवाज़ों ने बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब किया होगा। मे बी कि आपको आवाज़ें आ रही हों। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है कि पीछे वाली आवाज़ें ना आएँ, लेकिन फिर भी शायद कोशिश के बावजूद भी हल्की फुल्की आवाज़ें कहीं कहीं उसमें ऐड होंगी। सो इसके लिए माज़रत। एंड आई होप मैं आप लोगों को एपी पसंद आई होगी। अगर एपी पसंद आई हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। उसके अलावा एपी को लाइक करें, अपनी राय का इजहार करें कमेंट करते हुए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कोशिश करूँगी जल्दी आए, और उसकी रिकॉर्डिंग में मैं तकरीबन शाम को या रात को करूँगी, ताकि जो आज मसला बने आपको सुनते हुए वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ना हो। सो फ़िलहाल अभी दे मुझे इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। लास्ट पे सिर्फ इतनी सी मेरी ख्वाहिश है कि जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से एक छोटा सा रिवार्ड होता है मेरे लिए, मेरी मेहनत के लिए। सो मुझे लगता है आप लोग इस चीज़ को भूलेंगे नहीं
اور جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے. سو گائز اللہ حافظ، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.